अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुमहु व मन काना मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उस्र व लितुकमिलुल इद्दत व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान दोस्तों और काबिल एहतराम बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें एक बार फिर रमज़ान की रहमतों, उसकी बरकतों से इस्तिफ़ादे का मौका दिया है। पिछले रमज़ान में हमारे बहुत से रफ़ीक हमारे साथ थे, लेकिन वो अब अपने रफ़ीक आला से जा मिले हैं और यही दुनिया की बड़ी हकीकत है। इस दुनिया में कोई मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आया है। ये दुनिया परमानेंट जगह नहीं है और ये हकीकत, ये नाकाबिल तरदीद हकीकत बार बार हमारे सामने आती है। हम अपनी आँखों से, अपने हाथों से मनो मिट्टी के नीचे लोगों को दबा कर आते हैं और वो हमारे अजीज़ तरीन लोग भी होते हैं, करीब तरीन लोग भी होते हैं, दूर के लोग भी होते हैं। हादसात में हम सुनते हैं कि लोग रफ्ता रफ्ता यहाँ से जो आए हैं वो जा रहे हैं। लेकिन ये भी अल्लाह की कुदरत का कमाल है कि इतनी बड़ी हकीकत होने के बावजूद अल्लाह ताला चूँकि दुनिया में इंसानों से काम लेना चाहता है तो उसने भुलावे में डाला है। हर आदमी की मंसूबाबंदी अगर आप देखें दुनिया में तो वो ऐसी मंसूबाबंदी करता है कि जैसे उसको हमेशा ही रहना है यहाँ। हमारे एक दोस्त बहुत करीबी हैं, वो कनाडा सेटल हो गए हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 70 साल है। बच्चे वहाँ कनाडा में सेटल हो गए तो बच्चों ने उनको भी बुला लिया। तो कनाडा का कानून है कि वो 10 साल के लिए वीज़ा देते हैं और फिर 10 साल के बाद हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। बहुत दिलचस्प बात है ये। तो कहने लगे कि हमारे बच्चों ने हमें 10 साल के लिए वीज़ा भेज दिया है और अभी 70 साल की उम्र है और 10 साल जब पूरे होंगे तो 10 साल फिर और बढ़ जाएंगे और फिर 10 साल जब पूरे होंगे तो 10 साल और बढ़ जाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छा है, आप बढ़ाते रहिए। लेकिन देखिए, जहन के किसी कोने में भी इसका ख्याल नहीं आता है आदमी जब मनसूबाबंदी करता है कि हमें यहाँ से जाना है। ये भी अल्लाह की कुदरत और कमाल है का मामला है। लेकिन बहरहाल हमें अपने इस हकीकत को याद रखने की ज़रूरत है कि हम बहरहाल यहाँ आर्ज़ी तौर पर आए हैं और आर्ज़ी तौर पर ही नहीं आए हैं बल्कि एक नई दुनिया जो हमेशगी है उसको बनाने के लिए आए हैं। ये दुनिया जो है आखिरत की खेती है, वह है इसलिए कि हम इसमें जद्दोजहद और कोशिश करें ताकि वो दुनिया हमारी बेहतर हो जाए, वहाँ हमें जन्नतें मिल जाएं, अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशी हमें हासिल हो जाए। इससे बड़ी और कोई प्लानिंग और मनसूबाबंदी नहीं हो सकती। इसलिए हमें उस पर के लिए कोशिशें करनी चाहिए और ये कोशिशें शऊरी तौर पर हों, शऊरी कोशिश करें। कभी कभी बेख्याली में नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन वो शऊर जिसकी ज़रूरत है, जिससे ज़िंदगियाँ बदलती हैं। अभी सीरत पर कुछ बातें मैं करूँगा कि कैसे ज़िंदगियाँ बदलती हैं, तो हमें उस पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है और उसकी रहमतें साया फगन हैं, लेकिन ये बात भी समझने चाहिए कि ये उन्हीं लोगों को हासिल है जो उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश करते हैं। जो लोग बैठे रहते हैं, आराम करते हैं,
اللہ کی طرف نہیں آگے بڑھتے ہیں تو ان کو وہ رحمتیں حاصل نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ تم میری طرف چل کے آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو ہمیں اس وقت دوڑ کر چلنا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. تو اگر آپ اللہ کی راہ میں دوڑ کر چلیں گے تو اس کی مغفرت اور جنت کی طرف، تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھی دوڑ کر آئے گا. رمضان کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ زمین میں اگر رویدگی نہ ہو، زمین اگر نرم نہ ہو تو اس سے کوئی سبزہ نہیں اگتا ہے. اسی زمین پر سبزہ اگتا ہے جس میں کچھ نرمی ہوتی ہے. آپ کسی بارش ہوتی ہے تو کہیں تو فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، اور کسی چٹان پر ہوتی ہے تو اس کی دھول ہٹ جاتی ہے، وہ قلب چونکہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو چٹان کی طرح نہیں، بلکہ ہم قلب کو نرم و گداز کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہمیں جو قلب کی سختی ہوتی ہے کبھی کبھار، اس کو بھی پہلے اس کو پر توجہ دیں گے تو یہ کام ہو سکے گا. اس کرنا کیا ہے رمضان کے مہینے بھی تفصیل سے آئے گی، لیکن ایک بہت نقطہ، بنیادی نقطہ میں آپ سے عرض کروں گا. اس مہینے میں اپنی خلوت کا جائزہ لینا، تنہائی میں اس کو بہت نورانی بنانے کی ضرورت ہے. اپنی خلوت کو اور تنہائی کو. عام طور سے آدمی ظاہری دنیا میں رہتا ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، کھاتا ہے پیتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کی خلوت کیسی ہے؟ اگر اس کی خلوت نورانی نہیں ہے تو، اور اللہ سے قرب کا وہ راستہ جو اصل رمضان کے مہینے کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ ہمیں ہمارے سوچنے کی بات ہے. یہ سب کچھ آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ہوتا ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہماری تربیت اس طرح ہو جائے، ہماری آرزو سے نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کرنے کی ضرورت، توفیق الہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سے توفیق بھی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، چونکہ سیرت پر مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ رمضان کے مہینے سے اس کی مطابقت کیا ہے. تو چونکہ سیرت کا جلسہ نہیں ہے، لیکن سیرت کی چند باتیں آپ سے، موٹی موٹی باتیں یہاں آپ سے عرض کروں گا تاکہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں رمضان کے مہینے کے ساتھ. پہلی بات، دو باتیں پہلے میں عرض کروں گا سیرت پر گفتگو کرنے کے پہلے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی تکمیل، یعنی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کے رسول سے اپنے جان و مال سے زیادہ محبت نہ کرتے ہوں. آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن جان ابھی آپ کے لیے دینا ہمارے لیے مشکل. تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو کہا آج کے بعد یہ جان بھی آپ پر قربان. تو لگتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت، اور وہ ہمارے ایمان کا دیکھیے وہ آپشنل نہیں ہے. ہماری ایمان کی تکمیل ہی جب ہی ہوتی ہے جب اللہ کے رسول پر سب کچھ نچھاور کرنے کے، سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس بلند ترین مقام کو بھی ہمارے ادراک اور شعور میں کہیں دھندلا بن پائے. انہیں کیسے یہ ممکن ہے کہ شریعت الہی کا یا اللہ کے رسول جو احکامات لائے ہیں زندگی گزارنے کا، اس سے ہم منہ موڑ لیں، اس سے دور ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب اللہ کے رسول کی عظمت سے بھی ہم پوری طرح اس کا ادراک اور شعور نہیں ہے. اور جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سطحی دعویٰ ہے یا بے شعوری طور پر کرتے ہیں، شعوری طور پر نہیں. ورنہ سب کچھ قربان کر دینے کے بعد تو ایمان مکمل ہوتا ہے. تو اس کی عظمت سے بھی ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں. اب یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ ورنہ اللہ کے رسول کی کیا عظمت ہے اور آپ کا کیا بلند مقام ہے اور کیسے خود اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مرتبہ دیا ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت ہے. کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر ضرور گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہاں انقلاب محمدی پر خاص پر یہاں کہا گیا کہ جو انقلاب اللہ کے رسول کے ذریعے آیا ہے اس پر کچھ باتیں، تو میں چند باتیں عرض کرتا ہوں.
ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان کی آپ اسٹڈی کیجئے، اور پھر اللہ کے رسول کے ذریعے جو اس دنیا میں انقلاب آیا اس کی اسٹڈی کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا انقلاب کے بارے میں ہے کہ انقلاب فرینچ ریولیوشن بہت مشہور ہے، پھر اشتراکی انقلاب جس میں کمیونزم کا آیا ہے، جس میں چائنا اور روس کا، دنیا میں اور دوسرے انقلابات آئے ہیں، لیکن یہ انقلابات جو موٹے موٹے ہیں جن کی اسٹڈی کرو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انقلاب کے دوران لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ذریعے جو انقلاب آیا تھا وہ ایسا انقلاب تھا، ایسا، اس کی 3 باتیں میں ابھی عرض کروں گا کہ وہ کیسا انقلاب تھا اور اس نے کیا تبدیلیاں دنیا میں آئی تھیں اس کے ذریعے۔ لیکن پہلے یہ بات بتا دوں کہ ان انقلابات کی آپ پڑھیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے تو اس میں سب بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے کم جانی اتلاف جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پر سب سے کم جانی نقصان ہوا ہے وہ اللہ کے رسول کے ذریعے جو انقلاب آیا ہے وہ آیا ہے۔ ٹوٹل جو لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی اور تحقیق کی ہے ان کا کہنا ہے کہ 1284 لوگ پورے ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 262 مسلمان تھے اور باقی 1022 لوگ جو تھے وہ مشرکین تھے جو کام آئے تھے اس وقت میں، اور 262 شہید ہوئے تھے۔ تو اتنے بڑے انقلاب کا میں اتنے لوگوں کی کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ جہاں چائنا کے انقلاب کو دیکھیے، ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ کو دیکھ لیں، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، فرینچ ریولیوشن میں بھی ایسے لوگ مارے گئے تھے۔ تو ایسا انقلاب جو بغیر کسی خون خرابے کا آیا، بغیر خون خرابے کہیں گے، اتنا بڑا انقلاب آیا ہو اور ایسا انقلاب آیا اور ایسا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوا تھا کہ اس کے نام سے روم اور ایران اور پوری طرح تھر تھر کانپتی تھی۔ یہ بھی باکمال اللہ کی شخصیت کے ذریعے سے ہوا تھا۔ تو اس کی 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک بات تو اس انقلاب کی یہ تھی جو اللہ کے رسول کے ذریعے آیا ہے انقلاب، اس میں اس انقلاب کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی تربیت کی، ایسی باکمال اور ایسی قربانی دینے والی شخصیات تو کبھی اس آسمان نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ آپ چھوٹے سے ایک بہت کم سطح کے لوگوں سے لے کر اور اعلیٰ سطح کے لوگ اس میں آئے اور دونوں سب کے کمالات دیکھیے آپ۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ انقلاب جب اللہ کے رسول دعوت دے رہے تھے تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ وہ مکے کے شیخ لوگ ہی ایمان لائے، بلکہ غلام بھی ایمان لاتے تھے۔ لیکن غلام جو ایمان لاتے تھے ان کے کیا بات اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی تھی کہ وہ جب ایمان لے آتے تھے تو کوئی طاقت دنیا کی ان کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اب حضرت بلال کے واقعات پڑھتے ہیں، آل یاسر کے واقعات پڑھتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کے پہلے کا بہت واقعہ مشہور ہے کہ اپنی لونڈی کو ایمان لانے کی وجہ سے آپ اتنا مارتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ تھک جاتے تھے اور پھر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ابھی میں جب آرام کرے پھر تجھے ماروں گا، لیکن وہ لونڈی کہتی ہم ایمان لائے۔ آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا؟ برچھے سے مارتے تھے، ابو جہل ان کو مارتا تھا۔ حضرت بلال کے بارے میں کیا ہوا؟ ان کو شولوں پر لٹا۔ یہ کیسا انقلاب تھا بھائی، یہ کیسی تبدیلی آئی تھی؟ ایسی باشمال شخصیات تو آسمان نے کبھی دیکھی نہیں تھی، اور یہ بہت غلام تھے۔ یہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اس وقت کے لحاظ سے ایمان لانے کے بعد تو ان کا درجہ اتنا بلند ہوا، لیکن ایمان لانے کے پہلے وہ چھوٹے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، مستضعفین تھے۔ وہ ان کے اندر جو انقلابی یہ ہے انقلاب۔ اسی لیے انقلاب محمدی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ غور فکر کیا گیا ہے۔ یہ تو بحر بے کراں ہے اللہ کے رسول کی شخصیت، جتنے پہلو آپ اس کو دیکھیں گے، اس میں گہرائی، اس میں گہرائی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ کہاں، تو آپ یہ پہلو دیکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کوئی نمونہ تاریخ کا اٹھا کر دیکھیں گے، وہاں چمکتے ہوئے تارے کی طرح مل جائے گا وہ صحابہ کرام میں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ جو دنیا میں جو پورا سیٹ اپ
آج دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ڈاک کا نظام ہو یا فوج کا نظام ہو یا فوج، یہ سب نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کمال کے بلند پر بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ کو دیکھتے ہیں کہ ایسی دولت دیتے تھے آپ، ایسا خرچ کرنے والا قوم ہے۔ یعنی جس پہلو سے آپ کسی شخصیت کو وہاں کے اٹھا کر دیکھیں، تو میں 2-3 شخصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں تو سب کمال کے عروج پر، کمال کے اعلیٰ اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا آپ کی۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول کی شخصیت پر ہم تو سرسری طور پر غور کرتے ہیں، لیکن جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، جو اس پر ریسرچ کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہرٹ نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے مقبول ترین، سب سے اعلیٰ اگر شخصیت کوئی پیدا ہوئی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مشہور کتاب ہے ڈاکٹر ہرٹ کی۔ تو جو لوگ غور کرتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ آنکھوں دانتوں کے نیچے انگلی دباتے ہیں کہ کیا ایسی شخصیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے شروع میں بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول کی جو بلند مقام ہے اس سے ہم بھی پوری طرح واقف نہیں۔ آپ اس کے بھی دیکھیے افراد کی تیاری، کیسا سماج بنایا آپ نے، معاشرہ کیسا تھا؟ وہی معاشرہ جو بے ایمانی، جھوٹ، عیاری، جو مطلب جتنی مکے کی سوسائٹی میں جتنی خرابیوں کا تصور آپ کر سکتے ہیں، جی نیچے سے نیچے گری ہوئی جتنی خراب سطح وہاں موجود تھا۔ یعنی اب آپ دیکھیے، یہاں اس وقت اس کی وہ نہیں ہے تفصیل کے، اگر ایک ہی بات کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے اور ان کی کمائی کھاتے تھے، مطلب گراوٹ کی حد ہو گئی۔ ایسی بہت سی خرابیاں، سود لینا، شراب پینا، شراب میں تو پوری، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر آپ 13 سال مکے کے دیکھیں اور 10 سال مدینے کو دیکھیں، 23 سالہ کوششوں کے بعد ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئی ہے، ایسا معاشرہ تشکیل پایا کہ آج تک اس معاشرے کے برابر کا کوئی معاشرہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور ایسے کہ بڑے لوگوں نے بھی، جو بہت بڑے لوگ تھے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ حضرت بلال کو جب پکارتے تو کہتے یا سیدی یا سیدی۔ معاشرے دیکھیں کتنے نیچے سے کہاں اٹھایا۔ حضرت بلال تو نیچے کے تھے نا، اور جب ان کو بلاتے تو کہتے اے میرے سردار، اے میرے سردار۔ یہ معاشرے کا شعور دیکھیے، معاشرے کا کہ اگر کوئی فرد پیدا ہوا ہے تو اس کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کا احترام، اس معاشرے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج احترام انسانیت کے لیے کتنی چل رہی ہے، حقوق انسانی کی کتنی کوشش چل رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں حقوق انسانی کے نام پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنی پلاننگ و منصوبہ بندی ہو رہی ہے بیسک رائٹس کے لیے اور فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، لیکن حقوق انسانی کے سلسلے میں جو پامالی آج ہو رہی ہے، اس سوسائٹی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی پامالی ہوگی۔ ہم معاشی طور پر دیکھ لیں، معاشی طور پر فتح مکہ کے آس پاس پہنچتے پہنچتے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آتے آتے یہ آ گئی تھی معاشی طور پر، وہ معاشرہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہو گیا تھا کہ صدقات کی رقمیں لے کر لوگ باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی لینے والا موجود نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو انقلاب آیا ہے، اس کا پورا شعور ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں، میں نے سوچا شارٹ میں چھوٹے میں آپ کو ایک اور خوبی بیان کروں گا آپ سے اسٹیٹ کی، کہ پھر ایک ایسا اسٹیٹ وجود میں آیا جس کے اصول ضابطے، یعنی اصول ضابطوں کی اگر آپ پڑھیں گے اس وقت میں، یعنی جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں میدان جنگ کے اصول و ضابطے اللہ کے رسول نے بتائے۔ کسی بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی خاتون کو مت مارنا، کسی بچے کو مت ستانا، فصلوں کو مت تباہ کرنا، ایک بات ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے پوری طرح سے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول کے جو انقلاب لائے تھے وہ کیا تھا۔ اور وہ اسٹیٹ جو قائم ہوا تھا حضرت علی تک پہنچتے پہنچتے، اور امیر معاویہ جب ہوئے ہیں اس پر آئے ہیں، اور آدھی دنیا سے زیادہ فتح ہو چکی تھی۔ اس وقت کے باوجود کہ داخل میں انتشار تھا، داخل میں کچھ اختلافات تھے، اس کے باوجود اسٹیٹ نے اتنی تیزی سے، اور اس کا اتنا روب و دبدبا اتنا تھا۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں، میں بہت ایک اصولی بات آپ سے بیان کرتا ہوں کہ
کہ دنیا میں لا اینڈ آرڈر کی بات پہلے اللہ کے رسول نے کہی تھی. لا اینڈ آرڈر پہلے ہوتا ہی نہیں تھا, کوئی اصول ہی نہیں تھے, جو چاہتا لوٹ لیتا تھا قافلوں کو, جو چاہتا. لا اینڈ آرڈر کی بات اس وقت کہی کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بہت ستایا لوگوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کو شولوں پہ لٹاتے تھے اور ان کے چربی سے ان کے شولے بجھ جاتے تھے. ایک بار وہ آئے تو اللہ کے رسول کعبے کی ٹیک پر لگائے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا, اے خباب, کہا رہے اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی, دیکھیں میرے پیٹھ پر. تو اس وقت میں اللہ کے رسول کا ریئیکشن یہ تھا, رد عمل تھا کہ آپ کعبے سے ٹیک لگا بیٹھے, سیدھے ہو گئے اور چہرے پر ناگواری کے آثار تھے, اور کہا کہ خباب جلدی مت کرو, ایک دن آنے والا ہے کہ دور دراز سے خاتون سونا لے کر اچھالتی ہوئی آئے گی اور اس سے کوئی تعارف کرنے والا نہیں ہوگا, اس سے کوئی پوچھنے والا. یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مکے میں بتائی تھی. اس کے بعد دیکھیے ٹارگٹ کیا تھا, پوری دنیا کو امن میں لانا, پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر کرنا. اور ایسا اسٹیٹ کا یہ کب ہوتا ہے کہ کوئی چور, کوئی رہزن رک جائے, وہ تب ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹ کا اتنا دبدبہ ہو کہ سزا ضرور ملے گی, انصاف ضرور ہوگا, اور مظلوم کو پورا توقع ہوتی ہے. پوری دنیا آج جو پولیٹیکل سائنس کے جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس پر بہت گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ آخر کیسے ہوا تھا, مگر یہ ایسے ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسے افراد تیار کیے تھے. اس افراد کی تیاری میں رمضان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ اس سے لنک کر کے آپ دیکھیں, میں چند باتیں کرتا ہوں. اس ماہ کو اللہ کے رسول نے شہر عظیم کہا ہے, شہر مبارک بھی کہا ہے, بہت عظیم مبارک مہینہ ہے. یہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے. رمضان کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں. ابھی ایک بڑے عالم دین کی بات میں پڑھ رہا تھا کتاب میں, تو انہوں نے کہا تھا آپ کے روزے قبول ہو رہے ہیں اور آپ کے روزے پڑھ رہے ہوں تو ایک علامت اگر جب تک آپ کے اندر نہیں ہے تب تک آپ سمجھ لیں کہ ابھی وہ آپ کے روزوں میں کمی ہے. اور وہ علامت یہ ہے کہ روزے رکھ کر آپ کو خوشی محسوس ہو رہی کہ نہیں محروم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا. روزے جو رکھواتا ہے نا, اللہ کا کوئی منصوبہ ہے کہ کیسے افراد دے رہا. تو اگر اس کے احکام کی جو خوشی محسوس ہو رہی ہے, روزے بوجھ نہیں ہیں, ہماری تربیت کا انتظام ہے, تو ہمیں اس میں چاہیے کہ ہم کریں اس میں. تو یہاں یہ بات بھی سمجھیے ہے کہ اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. خود شناسی جو ہے بڑی چیز ہے, اور خود شناسی آگے امت سمجھے کہ کیا ہے, امت کا شعور کیسا ہے, ملت اسلامیہ کیوں اللہ تعالیٰ نے برپا کیا, اس کا ملت اسلامیہ کی ذمہ داریاں کی ہیں. اب یہ خود ایک پورا عنوان ہے, لیکن میں سرسری طور پر 2-3 باتیں عرض کروں گا. ملت اسلامیہ کی سب سے بڑا کام یہ ہے, اس پوری اپنی حیثیت کو اور اپنے مرتبے اور مقام کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اور اپنی زندگی کا جو مشن اور جو مقصد اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے, اللہ کے رسول نے طے کیا ہے, عمل کر کے دکھایا ہے, اس کا جاننا بہت ضروری ہے. تو امت مسلمہ کا کام کیا ہے, اس کی تربیت اب یہ رکھیے, لیکن اس کے پیش ذمہ داری کیا ہے. اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اس زمین پر جاری و ساری کرنے کی کوشش کرے, امپلیمنٹ کرے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ اللہ کی مرضی زمین پر چلے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مومن ہے, وہ تو اللہ کا سپاہی ہے, اللہ کا نوکر ہے. وہ چاہتا ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ اس زمین پر جاری ساری ہو, دین کی اقامت ہو, اس کا اظہار غلبہ ہو, طاقت ہو. کیونکہ اس وقت بھی آپ نے اللہ کے رسول نے کہا تھا, اشارہ کیا تھا کہ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر انسانیت فلاح نہیں پا سکتی. چنانچہ آپ دیکھیں جتنے جبار ظالم لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ بھی اس کا موقع ہے, عالمی سطح پر اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور بڑے بڑے لوگوں کا جائزہ کہ وہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو انسانیت کو کتنی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. اور غزہ کا حال آپ کے سامنے ہے. میں غزہ کو صرف ایک مثال دے کر عرض کر رہا ہوں, لیکن جب ظالم بادشاہ اقتدار میں آتا ہے تو اس لیے ظالم کو اقتدار میں نہ لانے دینا, بلکہ نیک اچھے لوگ ہی وہاں پر پہنچیں اور اللہ کی مرضی کو جاری ساری کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یہ بھی ہماری دین کا
دیکھیے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باطل آپ کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے. جب کبھی آپ نے اسلام کی بات کریں گے تو باطل سے ٹکراؤ ضرور ہوگا. طاغوت آپ کے ساتھ پنجہ آزمائی ضرور کرے گا، وہ ضرور ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس سے کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک مجاہدانہ زندگی کی ضرورت ہے. حالت جنگ میں مومن ہمیشہ حالت جنگ میں رہتا ہے. باطل قوتوں سے ہمیشہ لڑائی اس کی رہتی ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں لڑائی ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ سے جنگ تھوپی ہی جائے گی آپ کے اوپر. یہ جو ملک کے حالات ہیں اور عالمی سطح کے جو حالات ہیں، بہت سارے لوگ بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. مجھے تشویش نہیں ہوتی. ان حالات کے لیے مینٹلی ہمیں پریپیئرڈ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ باطل ہمیشہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. اس نے آپ ہی کو نہیں، پیغمبروں کو بھی ہٹانے کی کوشش کی تھی، بلکہ ان کو قتل بھی کیا ہے. آپ کو کتنے پیغمبروں کو قتل کیا ہے اس نے. تو میں عرض کر رہا تھا تو باطل سے ٹکر تو رہی، اس لیے مجاہدانہ. اور اگر ہم جہاد لفظ کا ذرا غلط استعمال ہے، مجاہدانہ زندگی جہاد کی بہت بنیادی ضرورت ہے. تو اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. سروائیول آپ کا اس لیے ضروری ہے کہ آپ مجاہدانہ زندگی گزاریں. یہ جو تناسانی ہے، تناسانی کے مقابلے میں مشقت بھری زندگی مومنان کی زندگی ہوتی ہے. تناسانی سب سے زیادہ آدمی کو کمزور کرتی ہے. عیش کی زندگی، آرام کی زندگی سب سے زیادہ اگر کسی نے کمزور کرتی ہے افراد کو تو تناسانی ہے، آسانی کی زندگی ہے. اور مشقت کی زندگی ہمیشہ مضبوط کرتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ بھی تناسانی میں، عیش کوشی میں پڑ گئے ہیں، انہوں نے یعنی اپنے آپ کو لوز کیا ہو، اقتدار سے بھی ہٹے ہوں گے اور انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ مشقت بھری زندگی. اب یہ روزہ جو ہے نا، آپ کو مشقت کی زندگی کی طرف آگے بڑھاتا ہے، طاقتور بناتا ہے، مجاہد بناتا ہے. اب اس سے ذرا آگے کی باتیں اور آپ کے سامنے. ایک چیز اور ہے کہ جو قومیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں، وہ سرفروشی کی آرزو بھی ان کے لیے بہت ضروری. یہ بھی اس لیے ہے ہم اللہ کے سپاہی بن کر کھڑے ہوں. اب روزوں سے ذرا لنک کیجیے آپ. بھوک، پیاس، جن چیزوں سے رک جانا، ایک سپاہی کی زندگی یہی تو ہوتی ہے نا. کبھی بے وقت کھانا کھانا، کبھی بے وقت اٹھنا. اب یہ سب پریکٹس کرائی جا رہے ہیں. آپ سحری کو بے وقت کھانا کھلایا جا رہا ہے اور سحری کو لازم کرا دیا، ضرور سحری کرو. بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے اس وقت کھا لیں گے، نہیں، اٹھ کر ضرور اس وقت سحری. یہ سب بے وقت اٹھنا، بے وقت اٹھانا، یہ جیسے نا ملٹری میں ورزش ہوتی ہے نا، ہر طرح کے حالات سے آدمی کو گزارنا. یہ سب رمضان کا مہینہ جو ہے اسی طرح گزارنا کرتا ہے. اور سب سے بڑے یہ جو آپ پانی نہیں پیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کنٹرول ہے، ضبط نفس اسی کا نام ہے. کبھی حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ بھوکا رہنا پڑے تو اپنے اوپر قابو پانے کی پریکٹس ہو آپ کے پاس. تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوں. دیکھیں وہی جنگ کر سکتا ہے، یعنی آپ پر جنگ تھوپی جائے یا جنگ سے مراد پوری وہی لڑائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جنگ سے اب اس کو تو وسیع مفہوم میں اگر آپ سمجھیں تو ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں آپ ہی. کبھی کوئی ٹینشن دیا جاتا ہے، کبھی کوئی دوڑایا جاتا ہے، کبھی پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، کبھی کوئی مختلف حالات میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں. اور آپ کو معلوم اب تو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا، اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، چونکہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی سے اس کو لنک کر رہے ہیں اور ان سے رابطہ ہمارا تعلق ہے. اللہ کے رسول رمضان ہی میں روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ویسے بھی عام دنوں میں روزے رکھتے تھے. اور صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ روزے پر روزہ رکھتے تھے آپ. کئی بات تو بعض اصحاب کرام نے کہا یہ روزے پر روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو اب یہ مگر اللہ کے رسول دیکھیں، اللہ کے رسول کی عظمت، ان کی بڑائی اور مقام بہت اونچا مقام ہے. آپ اس کو اس پہلو سمجھ سکتے ہیں کہ جب صوم وصال کی بات آئی تو اللہ صحابہ کرام نے پوچھا ہم بھی رکھیں گے روزہ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. اب اللہ سے تعلق کیسا رہا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک دیکھنے کی بات. تو اللہ کے آپ ایسا نہیں تھا کہ جسمانی طور پر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف باتیں ہیں، مختلف روایات ہیں. ایک جگہ
کہ آپ کو 40 مردوں کے برابر طاقت تھی، تو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا تھا، اور یہ طاقت اور قوت اس طرز زندگی کو اگر ہم اختیار کریں گے تو اتنی تو نہیں، لیکن کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ سے گہرا تعلق، مضبوط تعلق۔ تو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کریں گے تو کچھ حصہ ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ ظاہر بات نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن 1%، 2%، 3% ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اگر چاہیں، لیکن تو مضبوط جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر بھی مضبوط رہنا ضروری ہے۔ ایک آدمی جسمانی طور پر مضبوط ہو لیکن اندر سے کمزور ہو، حوصلہ پست ہو، دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، ذرا سی مصیبت اور پریشانی دیکھے اور بے چین و بے قرار ہو جائے، تو یہ اللہ کے مومنانہ شان کے خلاف ہے۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے، اس پر تھوڑی گفتگو ہونی چاہیے۔ تقوی کے لفظی معنی لوگ ڈر بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اس کا بچنا بھی کہتے ہیں، بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ ڈر کا لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے تقوی کے سلسلے میں، بعض لوگوں کا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کو ڈرنے کی چیز ہے، اللہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت، اس کا غضب جو ہے، غضب پر اس کی محبت غالب ہے، اس کا غصہ، تو اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کی نافرمانی سے اس لیے بچنا بھی تصور کیا گیا ہے۔ اگر تقوی کے بعد اللہ کی نافرمانی سے آدمی نہ بچے تو بے معنی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جو لوگ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ بھوکے رہیں یا رات میں جاگتے رہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں بعض آیات بھی اس پہلو سے آئی ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کی استطاعت ہو، جتنی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈرنے کی تمہارے اندر استطاعت۔ اس سے دو پہلو اور نکلتے ہیں، ایک تو منفی پہلو ہے کہ برائیوں سے دور رہیں، یہ کریں، لیکن ایک منفی پہلو یہ ہے کہ برائیوں سے دور رہنا، لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ بھلے کام، اچھے کام، نیک کام کرنے کی پوری جدوجہد اور کوشش کرنا، اور جہاں تک کوشش کر سکتے ہوں اتنی کرتے رہنا۔ اور یہ استطاعت صرف اللہ تعالیٰ جانتا، اور یا تو ہم جانتے ہیں ہم کہاں تک استطاعت ہماری ہو سکتی ہے۔ دوسرا مقصد اس کا ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اور تیسرا مطلب ہے کہ اپنے نفس پر ضبط پر قابو پانا، ضبط نفس۔ اور تیسرا جو سب سے زیادہ ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اپنے اندرون کو پاک صاف کرنا۔ روزہ جو ہے، روزے کے بارے میں جب آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو فرشتوں سے مماثلت اس کی ہو جاتی ہے، وہ فرشتے کی طرح ہو جاتا ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، تو اسی طرح معصومیت کی طرف بڑھتا ہے آدمی جب کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ تو روزوں کے بعد ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر فرشتوں سے مشابہت ہے تو اسی طرح بننے کی کوشش کریں۔ یہ چغلی، یہ برائی، یہ غیبت، یہ دل میں کدورت، حسد، اور اندرون کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کا دل جو ہے، دل کی بیماری کیا ہے، بغض، کینہ، حسد، نفرت، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت، انسانوں سے محبت، لوگوں کے کام آنا، یہ صحیح قلب کو صحیح ہے۔ تو یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اندرون کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ مطمئن اور خوش رہیں، اب یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اپنی زندگی سے عام طور سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، ہم یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو وہ، یہ اسی ادھیڑ بن میں انسانی زندگی گزرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی زندگی میں اگر کا لفظ مت استعمال کیا کرو، کہ اگر میں ایسا کرتا، تم کیسے، آج تم جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، جو اللہ نے دیا ہے، جو چیز نہیں دی ہے، وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھی تھی نا، مقدر آپ کا تھا۔ تو اس پر اپنی زندگی پر مطمئن اور خوش رہنا، اور یہ بھی روزے کے ذریعے ہمیں اس میں حاصل ہو سکتا ہے۔
اس کو ایک صاحب نے بہت ایک اصطلاح میں استعمال، اخلاقی اطمینان، اس کو کہا اخلاقی اطمینان. اخلاقی طور پر ہمیں مطمئن رہنا چاہیے. اللہ کے رسول نے اللہ سے ڈرنے کی بات ابھی آئی تھی. اللہ سے ڈرنا جو ہے تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے. فخر، ہم متقی ہیں، ہم تقوی والے ہیں، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا اس کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں مل جاتی ہیں. یہ ماہ رمضان کو اتنی فضیلت اور بزرگی کیوں حاصل ہے؟ ایک سوال ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. یعنی قرآن کی وجہ سے اس کو یہ عظمت حاصل ہوئی ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا یا قرآن نازل ہوا تو اس کی وجہ سے، اسی لیے اس کو اس مہینے میں قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کو خاص طور پر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن کے سلسلے میں 2-3 باتیں میں اور عرض کروں گا. ایک بات یہ ہے، قرآن سے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ایک بات دیکھیں گے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اپنا تعارف کرایا ہے. اپنا تعارف، میں کیا ہوں، عزیز ہے، حکیم ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، دلوں کا بھیج جانے والا ہے. مطلب آپ دیکھیں گے کوئی صفحہ قرآن کا آپ پڑھیں، کوئی سورہ آپ کی پڑھیں، لیکن کہیں نہ کہیں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے. تو اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ سے، اس کا روب، خشیت کے معنی روب کے بھی ہے، اس کا روب دلوں پر بیٹھتا ہے. اللہ کا روب دلوں میں بیٹھتا ہے. اور جب اللہ کا روب دل میں بیٹھتا ہے تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اب دیکھیں قرآن پڑھنے سے یہ چیزیں پیدا ہوں. اگر میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھتے وقت اگر شعوری تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت سے مراد تلاوت اور ترجمہ ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیفیات ضرور پیدا ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم دیکھتے رہیں، اپنے آپ کو جانچتے رہیں کہ واقعی قرآن پڑھنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہونی وہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. تو خشیت الہی پیدا ہوگا. خشیت الہی کا فطری نتیجہ توبہ کی توفیق ہوگی ہمیں، اور توبہ کی توفیق جب ہوگی تو پھر تقویٰ ہوگا. تقویٰ کا حصول جو ہے تب ہوگا جب توبہ کی توفیق ہوگی. اندرون سے دل، اے پروردگار مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، تو مجھے معاف کر دے. تو وہ تقویٰ کی کیفیت تبھی پیدا ہوگی. لیکن قرآن میں آپ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے بشارتیں بھی دی ہیں، خوشخبریاں بھی سنائی. کہا اگر یہ تم کرو گے تو آسمان سے پانی برسے گا، اور پھر یہ ہوگا، اور تمہیں یہ خوشخبریاں، بشارتیں بھی دی ہیں. اور بشارتیں تو اللہ کے رسول کے زمانے میں پوری بھی ہوئی ہیں اور اب تک پوری ہو رہی ہیں. ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی کہ اگر مومنانہ زندگی ہوگی تو تمہیں ہم دنیا میں اقتدار بخشیں گے، تمہیں طاقت دیں گے اور یہ کریں گے، لیکن وہ مجاہدانہ زندگی سے جوڑیں اس کو، تب آپ وہ سب چیزیں حاصل ہوں گی. آج بھی بشارتیں اس کی ہیں. آپ جہاں جس ملک میں رہتے ہیں بہت سے خوشیوں کے پہلو بھی ہیں بشارتوں کے، اس لیے ہمیشہ نگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. بہت سی بشارتیں ہیں اس میں بھی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب بشارت خوشخبری آئے گی تو جذبہ شکر پیدا ہوگا. آپ کو معلوم قرآن میں یہ رمضان کے مہینے کو یہ بھی بات کہی گئی کہ اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہو آپ کے اندر، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. لیکن یہ سب چیزیں تب حاصل ہوں گی کہ اخلاص ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہم نے کیا. رمضان کے روزے ہوں یا انسانوں کی خدمت ہو. اب آپ دیکھیں ابھی زکوٰۃ اور فطرے کی رقم آپ بانٹی جائے گی تو اس میں بہت سے پہلو نکلتے ہیں، کمزور پہلو ہمارے. کبھی ہم نمود و نمائش کے لیے، کبھی دکھاوے کے لیے، یا کبھی وہ ہمارا احسان مانے اندر سے کوئی نہ کوئی چیز پیدا نہیں. خالص اللہ کے لیے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو کا اخلاص بہت بنیادی چیز ہے. اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں. سیرت کو، چونکہ سیرت سے اس کو ہم بہت چاہتے ہیں ربط رہے اس کا، رمضان کے مہینے کا اور سیرت کا ربط بہت ہے. تو سیرت کا ربط اس طرح ہو سکتا ہے کہ سیرت کا ایکچوالائزیشن اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول، رمضان کا اگر ایکچوالائز کریں، آپ کو حقیقتاً اس کو سامنے لائیں گے تو اللہ کے رسول کی زندگی ہے. تو اس کا ایکچوال کا پوری کوشش کرنی چاہیے. قرآن کو پورا پورا پڑھیں اور سیرت کو کا بھی مطالعہ کرتے رہیں برابر.
اس کے بہت سارے طریقے ہیں، آگے میں اس پر بیان کروں گا کہ آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں کچھ کرنے کے کام کی روشنی میں۔ قرآن کیا ہے؟ آئیڈیلز کا سیٹ ہے، آئیڈیلز کا، نمونوں کا بہت بڑا سیٹ ہے۔ تو اگر اس کو ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے رہیں گے تو ہمیں شعوری طور پر رکھیں گے۔ قرآن کا نزول جو ہے وہ اصلاً ایک سالگرہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ایک سالگرہ ہے، نازل ہوا تھا پھر ایک سال آیا تو ہم سالگرہ سالگرہ ہم لوگ مناتے ہیں۔ یہ قرآن کی سالگرہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے تو اگر پیچھے زندگی میں نہیں پڑھا تو اب پڑھنا شروع کر دیں، اور یہی وقت ہوتا ہے کچھ عہد کرنے کا، سنکلپ لینے کا۔ اگر آپ نے پچھلے زندگی میں نہیں پڑھا تو اب عہد کر لیں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم قرآن پڑھتے رہیں گے۔ بعض لوگوں نے بعض تدابیر بتائی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ اللہ کے رسول کے بعد اب حامل قرآن ہیں تو حامل قرآن کی زندگی کیسی ہو، اس پر وہ کیا مطالبہ کرتا ہے آپ سے، قرآن آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے عملی زندگی میں، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اور بات کہیے کہ یہ ایک عظیم امانت ہے، مومنین کے پاس امانت ہے۔ یہ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی وہ ہے اس سے ویسے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، جس کو جس سے جاتی حصے میں۔ قرآن پر ہمارا اکیلے حق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید پر تمام انسانوں کا حق ہے۔ ان تک پہنچانا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ اب پہنچانے کے لیے زبان سے پہنچاتے ہیں، قرآن دے کر پہنچاتے ہیں، لیکن ایک بہت اچھا طریقہ عملی ثبوت دینا، یعنی عملی دعوت دینا۔ جیسا قرآن ہے ویسی قرآن کی طرح زندگی ڈھل جائے اگر قرآن کی روشنی میں، تو بھی ایک دعوت کا کام کرتی ہے۔ قرآن ایک مشن ہے، ایک مقصد، ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہماری زندگی ہو، انفرادی زندگی میں پاکیزگی پائی جاتی ہو، اجتماعی زندگی میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہو۔ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا ہے۔ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں اس کی قرآن کی جھلک کہیں نظر آتی ہے کہیں کہیں پر۔ جب عید کے پہلے غریب لوگ بھی بازاروں میں جاتے ہیں اور تو لگتا ہے کہ وہ فطرے کی رقم ان کو دی گئی ہے اور زکوٰۃ کی رقم ان کو دی گئی، تو خوشیاں لگتا ہے کہ ایک جھلک۔ ہندو معاشرے کو اگر آپ دیکھیں گے اس کے مقابلے میں بہت اعلیٰ عرف نظر آتا ہے۔ رمضان کی رونق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہیں، لیکن اجتماعی پوری زندگی کیسی ہو قرآن کی روشنی میں، اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اس کا شعور بھی بیدار کرنے کی ضرورت موجود ہے۔ تو یہ دعوت کا پہلو بہت ہے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، قومی زندگی میں بھی اور ہمارے اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کی روشنی میں ہوا ہے۔ ایک بڑی چیز قرآن کے روزوں کے زمانے میں مواسات ہے، لوگوں سے ہمدردی، انسانوں کے لیے ہمدردی۔ مواسات کی بات تو یہ ہے کہ انسانوں سے ہمدردی مومنین کا پہلی صفت ہے۔ انسانوں کی خدمت، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، ان کے کام آنا۔ آپ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے اور سب کچھ کریے، لیکن اگر لوگوں کے کام نہیں آتے ہیں، مواسات نہیں، ہمدردی نہیں، خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے ایمان پر حرف آتا ہے۔ اس کے اوپر اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں روزہ افطار کریں۔ انفاق جو ہے فطرے، یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی رقم کو ہے اور انفاق بھی کرے، وہ فطرے کی رقم۔ فطرے کی رقم کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دن کا بچہ بھی پیدا ہوا تو اس کو بھی فطرے کی رقم دینا ضروری ہے۔ اس سے اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ اب یہاں اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ایک کیپٹلزم، سرمایہ داران کی خرابی یہ ہے کہ وہ غریبوں کا پیسہ چوس کر بڑے لوگوں کے جیبوں میں پہنچاتا ہے، یہ ایک بڑی خرابی ہے۔ لیکن اسلام کا معاشی نظام ہے کہ بڑے لوگوں کی جیب سے نکال کر غریبوں کے ہاتھ پیسہ جاتا ہے، بس زکوٰۃ نکلتی ہے۔ انفاق کے بار بار کہتا ہے، کچھ تو لازم ہے، کوئی گناہ ہو جائے تب انفاق کرو۔ اور آپ قرآن کا مطالعہ اگر کریں گے آپ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انفاق پر، خرچ کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور جہاں احکامات آئے ہیں خرچ کرنے کے، اسلوب اس کا دیکھیے آپ، قرآن کا اسلوب
ایسا اچھوتا، ایسا چھو لینے والا. کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. موت سے جوڑا ہے اس کو. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم. کافرون کا ہے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ شفاعت کام کرے گی. والکافرون، کافر ہی ظالمین ہیں اگر آپ نہیں کرتے ہیں. تو انفاق پر بہت زور دیا گیا. اور آپ کو ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، بہت بنیادی بات ہے کہ خرچ کرنے کے لیے صرف مالداروں سے نہیں کہا گیا ہے. انفقوا مما من سائل فی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چاہے تم غریب ہو یا امیر ہو. یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے. کہا چاہے تم غریب ہو یا امیر ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو جو غریب آدمی ہے 10 روپے کماتا ہے تو 8 آنے خرچ کرتا ہے، 1 روپے خرچ کرے گا، لیکن خرچ کرنے کی عادت ڈالے گا. اور بڑا آدمی زیادہ خرچ کرے گا. چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو آپ نے کچھ لوگ اپنے آدھے گھر کا لے آئے، کوئی گھر کا پورا سامان لے آئے. ایک بوڑھی عورت جو تھی اس نے مزدوری کر کے کچھ کھجوریں لائی، تو آپ نے وہ کھجوریں پورے مال پر پھیلا دی. کہا یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے مزدوری کر کے لائی. تو تھوڑا مال بھی اللہ کی نظر میں، یہاں کمیت کی کیفیت کی بات ہے کہ آپ نے کتنا، کوانٹٹی اور کوالٹی کی بات ہے. اگر آپ نے سچے دل سے کیا ہے تو خرچ کرنے پر بار کیوں بارا گیا ہے؟ باعزت زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی لینے والا نہ بنے، دینے والا بنے. اگر آپ چاہتے ہیں احترام کی زندگی گزاریں تو لینے والے نہ بنے بلکہ دینے والے ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے دینا. تو یہ پورا ان بلٹ مومنانہ زندگی کی یہ اس کے اندرون میں بات داخل ہے کہ وہ لینے والا ہو، مانگنے والا نہیں ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہہ دی کہ سوال کرنے سے بچا کرو، سوال کرنے سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوڑا گر گیا تو اترے نیچے تیزی سے اپنا، لوگوں نے کہا ہم پکڑا نہیں. یہ سوال کرنا بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی ہمارا کوڑا ہمیں پکڑا دے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان، مومنانہ زندگی، تقوی، کیسی زندگی بن رہی ہوتی ہے. ایک نئی زندگی، ایسی زندگی بن رہی ہوتی ہے جس کو آپ سوچ رہے ہیں کہ نیا انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اگر شعوری روزے رکھیں، شعوری نمازیں پڑھیں، شعوری طور پر قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک نیا انسان پیدا ہوگا جو طاقتور ہوگا، باعزت ہوگا، محترم ہوگا، ڈگنیفائڈ ہوگا. وہ ایسا انسان ہوگا. اور چاہے بظاہر وہ آپ کو غریب لگتا ہو، غلام لگتا ہو، نوکر لگتا ہو، مزدور لگتا ہو، لیکن وہ ایک باوقار باعزت شخص ہوگا جس کے پاس یہ ہو. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن، اسلام آدمی کو بلند کرتا ہے، پست نہیں کرتا ہے، بلندی کی طرف لے جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں اس کے بعد رمضان کے مہینے میں اللہ کی کبریائی بیان کرنے کی بات کہی گئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یرید اللہ، یہ ایک نقطہ اور بھی ہوتی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے پریشانی پیدا نہیں کرنا چاہتا. تو آسانیاں جو ہے، اسلام آیا ہے آسانیوں کے لیے، اسلام آیا ہے پریشانی میں ڈالنے کے لیے. یہ جو روزوں کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بہت ساری آسانیاں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو اور کہا اس کے بعد پھر کہا تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور شکر گزار بنو. تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا مومنین کا سب سے بڑے کاموں میں شمار ہوتا ہے. ہر اس کے حرکت و عمل سے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا چالنا، اس کا بیہیو کرنا، اس کے معاملات کرنا، لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرنا، یہ اس سے ظاہر اور نکل رہا ہو کہ اللہ بڑا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہم ہٹ نہیں سکتے. اس لیے بہت سی باتیں کمپرومائز نہیں کرتا. مومن جو ہے کمپرومائز نہیں کرتا حالات کے ساتھ. تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا، زبان سے بھی اللہ اکبر کی تسبیح کرنا، ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، یہ سب پڑھتے رہنا. اس کے بعد اپنے پورے وجود سے یہ بات بتانا لوگوں کو کہ اللہ، ہم وہ ہیں جو اللہ کو بڑا مانتے ہیں اور اللہ کی بڑائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ پورا وجود آپ کا بتا رہا ہو. اس طرح شکر کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں کہ اب ہمیں کرنے کے کیا کام ہیں،
4-5 کام ہے چلتے، میں ایک سرسری طور پر اس کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد یہ میرے آخری باتیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کی آمادگی اور خشوع و خضوع سے نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، لیکن دل کی آمادگی ہو، اس میں خشوع و خضوع ہو، ٹھیک سے سجدے ہوں، اور جب مسجد میں ہم جاتے ہیں اور نماز میں سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، اس کی عظمت کا رعب ہمارے دل پر بھی پڑا ہے، اس اللہ کے دربار کا رعب۔ اب بادشاہوں کے دربار میں اگر کوئی جاتا ہے، کسی لیڈر کے گھر پہ جاتا ہے یا وہاں جاتا ہے، تو وہاں کا ایک رعب ہوتا ہے، وہ لوگ اس کا بہت متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ اب ہم جب یہاں آتے ہیں تو اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کے دربار میں خشوع، خضوع، عجز، انکسار، یہ سب چیزیں، جھکنا، یہ قلب کی کیفیت وہاں بدلنی چاہیے۔ باہر ہو سکتا ہے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت پیسے والا ہوں، بہت اونچے منصب پر ہوں، میں بہت یہ ہوں وہ ہوں، میرا اونچا منصب ہے، میری صحت بہت اچھی ہے، میرا فلاں چیز اچھی ہے، ہو سکتا ہے میرے بچے بہت اونچی، یہ تب جو کچھ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اس کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ احساس فطری ہے، آدمی کو پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دربار میں آئے تو یہ سب چیزیں وہاں چھوڑ کر آئیں اور پھر پاکیزہ بن کر وہاں جائیں، ایک عاجز بندے کے طور پر جو خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو تربیت کا جو بہت پہلو رمضان کے مہینے میں ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ آئیں، اور قرآن یاد کرنے کا معمول بنائیں، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کا ماحول بنائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نوافل کا اہتمام بھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ نوافل سے ذرا ہوتے ہیں، ضرورت جب وقت ہو تو نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ استغفار کثرت سے کریں، یہ کرنے کے کچھ کام ہیں تاکہ ہم وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے۔ استغفار کی کثرت تب ہوتی ہے جب آدمی اپنا جائزہ لیتا ہے، انفرادی طور اپنا احتساب کرتا ہے۔ عام طور سے ہمیں خود احتسابی کا عمل ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، دوسروں کی کمیاں زیادہ نظر آتی ہیں، اپنا احتساب کرنے میں بہت پریشانی ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو بندے مومن ہوتا ہے وہ بہت، ایک صاحب نے لفظ استعمال کیا، ظالمانہ احتساب کرتا ہے۔ جیسے ایک ظالم ہوتا ہے نا، اپنے اوپر ظلم کر کے احتساب کرتا ہے کہ بھائی اس میں ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں۔ جب آپ اپنی کمزوریوں کا احساس اور شعور آپ کو ہوگا تو فوراً آپ کے فطری طور پر استغفار، ایک ہوتا ہے مصنوعی طور پر استغفار پڑھنا یا ذکر کرنا مصنوعی، ایک ہوتا ہے دل کی آمادگی اور دل کی طبیعت کے مطابقت کے ساتھ جب آدمی زبان سے اللہ، ارے مجھ سے یہ غلطی ہے، اللہ مجھے معاف، تو وہ کیفیت پیدا ہو جو اندرون کو ٹھیک کرتی ہے، تو اس کا نام ہے استغفار کی کثرت ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے بہت لوگ جتنا دن بھر میں نہیں کھاتے ہیں وہ سحری اور اس میں کھا لیتے ہیں، اتنے زیادہ تلی بھنی چیزیں یہ کرتے، تو پھر روزے کا مقصد ہی وہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس پر کہا ہے کہ جو معمولات زندگی ہوں اس میں یہ پہلو بھی ہمیں یاد رکھیں، کم کھائیں، کثرت سے کھانے نہ کھائیں، زیادہ کھانے سے اعتراض کریں تاکہ روزے کا وہ مقصد پورا ہو جو ہو، تاکہ آپ کے جسم میں جو زیادہ کھانے سے آدمی کو اندرون اس کا اور اندرونی جسم جو ہے ہوتا وہ بھی حاصل ہو، اور سب سے بڑی بات روحانی پاکیزگی، روحانی بالیدگی حاصل ہو، اور وہ آپ کو ایک جیسے نے معصومیت کی طرف بڑھتا ہے۔ ابھی گناہ کیا تھا، توبہ کی، پھر بے گناہ ہوا، پھر توبہ کی، پھر یہ اسی طرف بڑھتا ہوا چلا ہے۔ تو اس میں کھانے پینے کا رول بہت بڑا ہے، آدمی اس کے چٹخارے بھرتا ہے تو جسم میں پھر بہت سی چیزیں اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کو بھی اس لیے منع کیا گیا ہے کہ زیادہ کھانے پینے سے کریں۔ اپنے اعزاء و اقربا کا خاص خیال رکھیں۔ جس نے بھی یہ بات میں نے کہیں دیکھی تھی، اسے میں نے نوٹ کیا، عام طور سے آپ باہر کے لوگوں سے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اعزاء و اقربا سے دوری ہوتی ہے۔ کسی موقع پر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو اس کا دل میں لیے بیٹھے ہیں، پورا دل صاف کر۔ اب یہ ہے امتحان، کسی نے ہو سکتا آپ کے ساتھ زیادتی کو ہو، کسی عزیز نے، کسی قریب ترین آدمی نے، لیکن رمضان کے اس مہینے میں اتنی ہمت اور اتنا کریج تو آپ کے اندر ہونا ہی چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی ہمیں برا بھلا کہا ہو یا آپ کسی سے نفرت کرتے ہوں، نفرت کے جواب محبت سے دیں، اور اپنے اعزاء و اقربا کو خاص طور پر ان کا احترام کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سے خراب ہیں اور خراب نہیں تو ملنا جلنا، ان کو تحفے تحائف بھیجنا، یعنی اسلام نے اب اس کی پورا ایک فلسفہ ہے،
اس کو ابھی یہاں بیان کرنے کی، خود خاندانی نظام جو ہے اسی الفت اور محبت سے چلتا ہے. اگر یہ الفت اور محبت ختم ہو جائے تو خاندانی نظام چوپٹ ہو جائے گا. جس طرح سے آج یورپ میں ہوا ہے تو اسی طرح سے ضروری ہے کہ ہم نے اعزاء و قرا پر بھی خاص پر توجہ دیں. گھر والوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. عام طور سے دیکھا گیا کہ گھر والوں پر آدمی کم توجہ دیتا. باہر کی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی کوششیں اس کی ہوتی ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیوی بچوں کے سلسلے میں اس کی توجہ کم ہوتی ہے. بیوی کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کی تربیت کے لیے خصوصی توجہ دینا. کیونکہ آپ دنیا بھر کو تو دوزخ کی آگ سے کمر پکڑ پکڑ گھسیٹ رہے ہیں، لیکن بچے اگر ہمارے ساتھ نہ ہوں تو بچوں کو پر خاص طور سے کرنا ہے. اس کا اور طریقے بھی ہیں کہ قرآنی مجالس کا ہم اہتمام کریں، گھر میں درس کو دلائیں، گھر میں کچھ بٹھا لیں لوگوں کو، اور خود پڑھیں اور پڑھائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا ایک اور کام ہے کہ اعتکاف میں بیٹھیں تو اپنے اندرون کے، اسی لیے اعتکاف بھی بہت ضروری ہے. ایک موقع ہمیں ملنا چاہیے. اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی 10 دن آخری عشر میں بیٹھ کر عبادت ہی نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر غور کرنے کا پورا موقع ملتا ہے. وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ خلوت کو نورانی بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے اعتکاف کو خاص اہتمام کے ساتھ اگر کریں گے، یہ سب کام اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور رمضان کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا کرے گا، اور ہمیں سکون بھی عطا کرے گا، ہمارے فرد بھی بہتر ہوگا، ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں یہاں آئی ہیں تو مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.